अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। प्रोग्राम के आगाज में गुफ्तगू करेंगे गुज़िश्ता रोज होने वाले हादसे पर ही। हादसे के बाद कौम अफसुर्दा है, गम में है, लेकिन साथ साथ एक अहम सवाल जो कि हम रिपोर्ट कार्ड में भी सबसे पहले ऊपर रखेंगे पैनल के सामने। गुज़िश्ता रोज का हादसा PIA के मुसाफिर ATR तैयारे को पेश आया। जब ये तैयारा चतराल से इस्लामाबाद के लिए बहवे परवाज था, हवेलियां के करीब हादसे का शिकार हुआ, जिसमें मजहबी स्कॉलर नाथख्वां जुनेद जमशेद समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डेड बॉडीज पहुंचा दी गई हैं। मैयतों की शनाख्त का सिलसिला DNA टेस्ट के जरिए जारी है। इस हादसे के बाद PIA के चेयरमैन आजम सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि हादसे की वजह 2 में से 1 इंजन की खराबी सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 9 साल पुराने इस तैयारे का अक्टूबर में चेकअप हुआ था, जिसमें इसमें कोई मसला नहीं था और ये मुकम्मल तौर पर फिट था। आज तहकीकाती टीमों ने हादसे की जगह का दौरा किया, मुआयना किया और वहां से शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। पाकिस्तान की फिजाई तारीख का जायजा लें तो पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी अलमनाक हादसे हो चुके हैं। 2010 का सबसे बड़ा हादसा जो 28 जुलाई का था। 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू की एयरबस जो कराची से इस्लामाबाद परवाज कर रही थी, बिल्कुल लैंडिंग की तैयारी जारी थी, जिस दौरान इसको मारला की पहाड़ियों पर हादसा पेश आया। 152 अफराद की जानें चली गईं। आज तक पता नहीं चल सका कि इस हादसे के पीछे वजह क्या थी। इसी तरह 20 अप्रैल 2012 भोजा एयरलाइन के तैयारे को हादसा पेश आया। कराची से इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के करीब ये तैयारा गिर गया था। 125 अफराद की जानें गईं। पाकिस्तान की फिजाई तारीख का जायजा ले तो 16 हादसे पेश आए, सैकड़ों जानें चली गईं। कौम अफसुर्दा है आज भी, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, क्या इस बार पता चल सकेगा कौन है इस हादसे के पीछे, जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, क्या जिम्मेदारी का तायुन हो सकेगा या एक बार फिर कमेटियां बना दी जाएंगी कि तहकीकात की जाए और सब कुछ सामने लाया जाए। एक अपडेट, अब से कुछ देर पहले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भी आला सतह का इजलास बुलाया। इस इजलास में उन्होंने खास तौर पर हिदायत कि शफाफ और तफसीली तहकीकात फौरी तौर पर की जाएं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड तहकीकात करे, एयरफोर्स के ऑफिसर को शामिल किया जाए और जल्द अज जल्द अवाम को ये बताया जाए कि आखिर इस हादसे के पीछे कौन है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, हफीजुल्लाह नियाजी, कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद स्टूडियो में सलीम साफी, शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार साहब। आज का सवाल आप सब लोगों के लिए, एबटाबाद तैयारा हादसा, क्या कभी भी जिम्मेदारों का तायुन होगा? आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप समझते हैं कि हमारे यहाँ तारीख बदलेगी और हम जिम्मेदारों का तायुन कर सकेंगे, कमेटियों में बात फिर नहीं गुम हो जाएगी, तो हाँ का ऑप्शन। और अगर आप इत्तफाक नहीं करते कि माजी हम बदलने को तैयार नहीं, तो आप नहीं का ऑप्शन ले सकेंगे। सवाल पर आने और पैनलिस्ट की जानिब जाने से पहले एक और कुछ बात आपके सामने रख दूं। खुर्शीद शाह साहब की जानिब से जो बात सामने आई, अपोजिशन लीडर, वो ये कह रहे हैं कि 6 ATR तैयारे मौजूद हैं, इन तैयारों को इन इलाकों की तरफ ऑपरेट नहीं करना, ना इसकी इजाजत है। ये किस तरह से इस तरफ परवाज कर रहा था, PIA के MD के खिलाफ कार्रवाई हो। और सिराजुल हक साहब ने इस तैयारे के फिट होने पर सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि किसने इजाजत दी, इस बात की तहकीकात हो। ये गुफ्तगू में मैं चाहूंगी अगर आप लोगों के पास इस मुतालिक खबर हो, इत्तला हो कि क्यों ये तैयारे, अगर इसकी इजाजत नहीं थी, वो परवाज कर रहे थे। शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज करेंगे। आप बेहतर तौर पर हमें इंफॉर्मेशन भी दे सकेंगे, बता भी सकेंगे और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। शहजाद साहब, देखिए, फ़ज़ाई हादसे जब होते हैं तो मेरा ख्याल है कोई शाज़ व नादिर ही ऐसा हादसा होगा जिसकी जो ज़िम्मेदारों का तयन है जिसमें ना होता हो। आप तह तक पहुंच जाते हैं। आजकल तो हर जहाज़ में FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, जिसको ब्लैक बॉक्स मिला के कहते हैं, वो होता है। और जिससे मुकम्मल जो लम्हा बलम्हा जहाज़ की हालत होती है उसको आपके सामने वो आ जाती है ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल में, और आप बिल्कुल रीबिल्ड कर सकते हैं कि इस जहाज़ के साथ असल में हुआ क्या। अब उसमें 3 बड़ी चीज़ें होती हैं जब भी आप कोई हादसा होता है। या तो मशीन फेल कर जाती है, जिसका चांसेस इस तरह के जहाज़ों के अंदर जो कि पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, मुसाफिरों के लिए होते हैं, तकरीबन इस किस्म का कोई चांस नहीं होता कि जहाज़ उड़ के वापस अपनी जगह पे ना पहुंच सके या किसी महफूज मकाम पे उतर ना सके। ये नामुमकिन है। ये बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि ये आराम से उतर सकें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका एक इंजन फेल हो गया था तो दूसरे इंजन पे बिल्कुल ये जहाज़ इस काबिल था कि अपना लैंडिंग कर सकता, इस्लामाबाद ना आता, किसी और जगह उतर जाता, लेकिन ये सब ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल थी। इसलिए इसका मतलब है कि लैंडिंग उस जहाज़ के एक इंजन ख़राब होने की वजह से जहाज़ क्रैश नहीं किया, उसकी कोई और वजूहात हैं। तो एक तो इक्विपमेंट होता है। अच्छा, अब कई मरतबा इक्विपमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स आ जाते हैं कि जैसे स्पेयर्स चाहिए थे, कोई अच्छा स्पेयर चाहिए था क्वालिटी का, लेकिन पैसे बचाने के लिए 2 नंबर स्पेयर ले लिया या कमज़ोर पुराना चीज़ लगा दी या उतनी अच्छी ना ली जितनी की ज़रूरत मिल सकती थी, वगैरह वगैरह। लेकिन वो उसमें भी कोई चांसेस किसी किस्म के नहीं लिए जाते जब तक 100% उसकी फंक्शनैलिटी ना हो। दूसरा, पायलट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है
یعنی پائلٹ یا انجینئرز، یہ دونوں انجینئرز جنہوں نے کام کیا یا وہ پائلٹ جو جہاز اڑا رہے ہیں. جیسا میں نے کہا کیونکہ جہاز ایک دم سے کیٹاسٹرافک فیلئر کے بالکل ہی اڑان کے قابل ہی نہ رہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس میں کم از کم اتنی قوت قابلیت ضرور ہوتی ہے کہ اتر سکے. تو جب وہ دوسرا فیلئر آتا ہے، جب اس کے باوجود اگر جہاز گر جائیں تو کیا مطلب پھر پائلٹ کو بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے کیا غلطیاں تھیں، کہاں سے جہاز کنٹرول نہیں ہوا، اس میں کیا انپٹس ایسی تھیں جس سے جہاز آؤٹ آف کنٹرول چلا گیا. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں، ہماری ٹریننگ کا نظام اس کے اندر کچھ کمیاں تو نہیں ہیں. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. لڑکوں نے ٹرین اچھا کیا، مکمل ٹرین تھے، کیا ایک انجن پہ جہاز اڑانا جانتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹریننگ کے اس کے پروسیس میں آئیں گی. یہ بھی آرگنائزیشن ہوگا. تو یہ سارا جب آ جاتا ہے سامنے تو آپ کے سامنے مکمل تصویر آ جاتی ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم جب ان چیزوں میں بحثوں میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان چیز کا پتہ کیوں نہیں چلتا. دیکھیے چونکہ میرا تعلق اس شعبے سے ہے تو مجھے کم از کم 2 یا 3 میرے سامنے چیزیں بڑی واضح ہیں. ظاہر ہے انویسٹیگیشن ہونی ہے، وہ ہمیں بتائے گی کہ ان 2-3 چیزوں میں سے کیا چیز اصل ہے جو کہ اینڈ میں آئے گی. لیکن عام پبلک میں کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں چونکہ اس کی جو انفارمیشن ٹیکنیکل نالج ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس کی سمجھ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں سمجھ پاتی. اگر آ بھی جائے تو جس طرح بھوجا کا ہوا، وہ آ گیا ہمارے پاس اویلیبل ہو گیا، لیکن غالباً اس کو اس طریقے سے کھول کے سمجھا نہیں گیا. اور دوسری بڑی بات، یہ فیصلہ ہمیشہ حکومت وقت کرتی ہے. اور تیسرا ایک آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں سول ایویشن اتھارٹی یا جو انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے وہ چونکہ گورنمنٹ کے نیچے ہی ہوتی ہے امریکہ کی طرح، لیکن وہاں پر چونکہ ساری ایئر لائنز پرائیویٹ ہیں اس لیے وہاں پہ کلیش نہیں ہے، کلیش آف انٹرسٹ. ہمارے ہاں ایئر لائن بھی گورنمنٹ کی، ادارے بھی دیکھنے والے گورنمنٹ کے، اس لیے کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم جلدی سے جلدی یہ فیصلہ کریں کہ اداروں کو تو ہم گورنمنٹ سے نہیں ہٹا سکتے جو انویسٹیگیشن والے ہیں، لیکن ہمیں ایئر لائن کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کیا اس کو بھی گورنمنٹ میں رکھ کے اس طریقے سے چلائیں کہ وہ کور اپ کرتے رہیں مختلف چیزوں کو، اپنی کمیوں کو. یہ ہے بڑا نقصان یا بڑی کمزوری جو مجھے سارے نظام میں نظر آتا ہے. تو شہزاد صاحب اب ہوگا کیا؟ آپ نے کہہ دیا کہ بھوجا کا بھی ہوا سامنے نہ آیا، کیا آپ سمجھتے ہیں ماضی بدلے گا؟ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا اور کہہ دیا فوراً ہو، ذمہ داروں کا تعین ہوگا، ہاں یا نہیں؟ بھوجا کا بالکل پتہ لگ گیا، ہر چیز کا پتہ لگ گیا، ایئر بلو کا پتہ لگ گیا. چلیں اس پہ آگے ہم سوال رکھیں گے کہ کیوں نہیں سامنے آ سکا. ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ذمہ داری کا تعین ہو سکے گا اس واقعے میں؟ نہیں، وہ 100% ہوگا، ضرور ہوگا. ہاں کا جواب شہزاد صاحب لے رہے ہیں، اور شہزاد صاحب نے آپ اناؤنس کریں یا نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بالکل واضح طور پر شہزاد صاحب نے بڑا کھول کے رکھ دیا ہے کہ ذمہ داری کا تعین نہ ہو سکے، یہ ممکن ہی نہیں، اور جو طیارہ مسافروں کو لے کے جائے ہو نہیں سکتا کہ وہ واپس لینڈ نہ کر سکے. جس بھی طرح کی صورتحال وہ لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مظہر صاحب، شہزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوجا کی بھی انویسٹیگیشن ہو گئی تھی، ایئر بلو حادثے کی بھی ہو گئی تھی، کیوں نہیں عوام کو بتایا جاتا؟ کیوں عوام سے ہی بات چھپا لی جاتی ہے؟ جو اداروں پر بھروسہ کرتے ہیں، حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ یہ جاننے کی نہیں رکھتے صلاحیت یا اہلیت کہ ان کو بتایا جائے کہ حادثہ کیوں پیش آیا، ذمہ دار کون ہے اور اسے سزا دی جائے. کیا سزاؤں سے بچا لیا جاتا ہے لوگوں کو، اور آپشن کیا لیں گے؟ دیکھیے آپشن تو میں بھی ہاں کا لوں گا. ذمہ داری کا تعین ضرور ہو جاتا ہے، ذمہ داروں کے تعین میں ڈنڈی ماری جاتی ہے. ذمہ داری کا تعین اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنلی بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی وجوہات کیا تھیں، اس میں کیا کمزوریاں تھیں. دیکھیے ایئر بلو کے حادثے میں بہت سی کہانیاں سامنے آئی تھیں. پائلٹ کی کہانی بھی سامنے آئی تھی کہ شاید اس سے بہت زیادہ جو ہے فلائٹ آورز جو ہیں اس سے زیادہ اس نے کر لیے تھے، اور وہ شاید پوری طریقے سے نیند میں جاگا ہوا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں آئی ہیں سامنے. لیکن صحیح معنوں میں ایک تو اس قسم کے حادثات جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو، ان کی رپورٹ کو ضرور پبلک کرنا چاہیے، ضرور شائع کرنا چاہیے. ذمہ داری کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ذمہ داروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں جس طرح شہزاد چودھری صاحب ظاہر اس فیلڈ کے آدمی ہیں، میں نہیں ہوں، ہم میں سے یہاں اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں ہیں. خورشید شاہ صاحب کو کچھ نہیں پتا، سراج الحق صاحب کو کچھ نہیں پتا. ہم ان نیسیسری کامنٹ کرتے ہیں، ہم ان نیسیسری جو ہے وہ اس میں پولیٹکس کو انوالو کر دیتے ہیں. یہ پیورلی جو چیز سبوٹاج نہیں ہے وہ ایکسیڈنٹل ہے، اور ایکسیڈنٹل کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں بہت ڈیفیکلٹیز آپ کو نہیں آتی معلوم کرنے کی. ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے آپ کو دور رس نتائج اس میں نہیں آتے. بہت سمپل سی چیز ہوتی ہے. اور کھٹمنڈو والا حادثہ بھی ہوا تھا،
ایک اسی جگہ پہ ایک جہاز غالباً غائب ہو گیا تھا، آج تک اس کا نہیں پتہ چل سکا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا تعین بھی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ رپورٹ فائل کر دی جاتی ہے. یہی پرابلم آتی ہے. لہٰذا اس حادثے کی جو تحقیقات ہو اس کی رپورٹ پبلک بھی ہونی چاہیے، اور شہزاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہتر ہو، خاص طور پہ ایئر لائنز کے معاملات میں بہتر ہو کہ آزاد ایویشن ایکسپرٹس پہ مشتمل ایک تحقیقاتی ادارہ ہو. ود ان دی آرگنائزیشن تحقیقات نہ کی جائیں، بلکہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن اگر تحقیقات ہوں، زیادہ کریڈیبل لوگوں کے تھرو جو ہے تحقیقات ہوں، تو صحیح معنوں میں تعین بھی ہوگا اور بیچ میں کہیں ڈنڈی بھی نہیں ماری جائے گی. امتیاز صاحب، بات وہی مظہر صاحب نے بھی کی کہ ذمہ داری کا تعین ہو جاتا ہے. ان دونوں حادثات کی بھی ایویشن کے ادارے کی جانب سے رپورٹ ضرور پبلش کر دی گئی. کیا سزا دی گئی؟ ذمہ دار کون تھے؟ کیا ان کو پکڑا گیا، پوچھا گیا، اور آئندہ وہ نہ ہو؟ 2006 میں جو ملتان میں فوکر طیارے کا حادثہ ہوا تھا، فوکر طیاروں کا استعمال بند کر دیا گیا. ہم چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم وہ ایرر نہیں پکڑتے، وہ ذمہ داری ڈال کے سزا نہیں دیتے کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. کیا کامنٹ کریں گے اور کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو ان سب لوگوں کے لیے تعزیت، اور ان تمام خاندانوں کے ساتھ جن کے چراغ گل ہو گئے اس حادثے کے ہاتھوں. اور ہمارے ایک بڑے فنکار اور بڑے انسان دوست آدمی جنید، وہ اللہ کو پیارے ہوئے. پائلٹ اور سٹاف اور ینگسٹرز اور بچے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہم سب کو میڈیا پہ جو اینکر حضرات بیٹھے ہیں، خاص طور پہ آپ کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، اس پہ منہ بند رکھیں. ایک کیمپین چل پڑی ہے اور ایک ایسی خیال آرائیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہ کچھ جانتے ہیں، نہ پتہ ہے، نہ ایکسپرٹ ویو ہے. بیچ میں پولیٹیشین بھی اب کود رہے ہیں. کچھ شرم کریں اس بات کی. تیسری بات یہ ہے، میں جو کہا ہے ہمارے ایئر مارشل صاحب نے، اسی پہ میں بات کروں گا. اور یہ میری انفارمیشن اخبار سے لی ہوئی ہے کہ ایک جو ذکر کیا ایئر مارشل صاحب نے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کا، اس کے حوالے سے 2 رٹیں ہوئیں. پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہوئی اور راولپنڈی ہائی کورٹ میں بھی. ایک میں ماروی میمن تھی، اور جو چیف جسٹس ہے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ڈائریکشن دی، ایک بار نہیں 2 بار دی، کہ جو انٹرنیشنل ایویشن آرگنائزیشن ہے ان کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق اس بورڈ کو انڈیپینڈنٹ آزاد کر دیا جائے اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے. تو انہیں یقین دلایا گیا 2013 میں چیف جسٹس صاحب کو پشاور ہائی کورٹ کے، کہ یہ اس کی سمری بن گئی ہے اور وزیر اعظم کو پیش کر دی جائے گی. لیکن پیش نہیں ہوئی، اور وہ ابھی تک قانون سازی نہیں ہوئی. اور نہ ہی یہ 1942 کے، یہ جو 1994 کے رولز ہیں ان میں تبدیلی ہوئی. یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ جو یہی سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ بلیک باکس ہوتا ہے، وہ مل جائے گا، اس میں سے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. لیکن ہم نے بعد میں دیکھا نہیں کہ حادثات کے بعد کیا سبق سیکھے گئے اور کیا تبدیلیاں لائی گئیں. اور خاص طور پہ جو لوگ مارے گئے ان کے لیے کہاں، میں نے نہیں سنا کہ بھوجا والوں کو انشورنس مل گئی یا بلو والوں کو انشورنس مل گئی. جو لوگ نان نفقہ کمانے والے تھے حادثے کا شکار ہوئے، پیچھے فیملیز تباہ ہو گئی. تو حکومت ان کے لواحقین کے بارے میں کچھ امداد کا اعلان کرے. دوسرا یہ کہ اس میں پی آئی اے ایک کمپنسیشن دے. اور تیسری بات یہ جو جہازوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس بارے میں کوئی ایکسپرٹ اوپینین لے کر آئے کہ بھئی یہ جہاز، جیسے کہ ایئر مارشل صاحب تو مطمئن ہے اس سے، لیکن ان کے بارے میں آنا چاہیے. ایک بات میں کر دوں کہ ہم بہت زیادہ پی آئی اے کو خراب بھی نہ کریں. یہ ہماری نیشنل ایئر لائن ہے. حادثے دنیا میں ہوتے ہیں. یہ حادثہ بہت برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی روک تھام کے لیے بات کی جائے، نہ کہ بالکل ہم اپنے قومی ادارے کو بات کریں. امتیاز صاحب، کیا ذمہ داروں کا تعین ہو جائے گا؟ ہونا چاہیے یا ہو جائے گا؟ ہونا چاہیے تو کوئی کہتا ہے. مجھے ماضی کی تو کوئی میں ماضی کو سامنے رکھ کے پوچھ رہی ہوں نا، کیا ہم ایک تو یہ بورڈ ہو. یہ دیکھیں نا، ابھی ایئر مارشل صاحب ہیں، کوئی عاصم سلیم صاحب ایئر وائس مارشل، انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ تو ہم نے بورڈ بنا دیا ہوا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. یہ جو تھا، آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ نہیں کا آپشن اس بارے میں نہیں سے ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا. ہونا تو چاہیے، ہونا چاہیے. میں اب کیسے کہتا ہوں نہیں ہوگا، ہونا چاہیے.
امتیاز صاحب کوئی آپشن نہیں لے رہے اور چاہیے کی بات کریں. امتیاز صاحب اینکر سے بات کرتے ہیں, یقینی طور پر لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم نے یہاں جتنی بات رکھی وہ خبروں کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھی ہے. کچھ اینکر زیادہ بھی بات کر رہے ہوں گے, نہیں کی جانی چاہیے. کوئی تجزیہ کار بھی زیادہ بات کر سکتے ہیں. اس معاشرے کا نکلا ہر بندہ حصہ ہے, تو جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ ہر جگہ پر دکھائی بھی دیتی ہیں. امتیاز صاحب, سلیم صافی صاحب کیا آپشن لیں گے اور کیا کہیں گے؟ کہ پہلے تو میں بھی جو مرحومین ہیں ان کے لواحقین سے دلی تعزیت کرتا ہوں. اور ویسے تو ہر انسان اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے وہ ساری کائنات ہوتی ہے. ہر انسان اپنی جگہ پہ اہم ہے, لیکن خصوصاً جنید جمشید صاحب کی رحلت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری قوم کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے. اس ملک میں نفرتیں پھیلانے والے بہت ہیں اور محبتیں پھیلانے والے بہت کم رہ گئے ہیں, تو وہ محبتیں پھیلانے والے تھے. اور دوسرا, دکھ دینے والے بہت ہیں لیکن سکھ بانٹنے والے بہت کم ہیں, اور وہ سکھ بانٹنے والے تھے. بہت خوش قسمت انسان تھے. یہاں جو دولت کما لیتا ہے عزت کو دیتا ہے, جو دولت اور عزت کما لیتے ہیں وہ شہرت ان کو نہیں ملتی. جن کو یہ مل جاتی ہے وہ آخرت کو دیتے ہیں. وہ ایسا خوش قسمت انسان تھے کہ انہوں نے دولت بھی کمائی, عزت بھی کمائی, شہرت بھی کمائی, اور ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے آخرت بھی کمائی. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بڑا المیہ ہے. جہاں تک یہ معاملہ ہے تو میں بھی ایئر مارشل صاحب اس معاملے میں اتھارٹی ہیں اور میں اس معاملے میں بالکل لا علم ہوں. میں تو ان کی رائے ہی سے اتفاق کروں گا. لیکن ایک چونکہ مجھے اتفاق ہوتا ہے عموماً ان روٹس پہ ٹریولنگ کا جس پہ یہی جہاز چلتے ہیں. کابل آنا جانا ہوتا ہے, ادھر بھی ATR چلتا ہے, گلگت بھی یہی چلتا ہے, چترال بھی یہی چلتا ہے, یہی چھوٹے سٹیشنز کا. تو میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے ایک عام انسان کی حیثیت سے, وہ یہ کہ یہ جو چھوٹے سٹیشنز ہوتے ہیں, مثلا چترال ہے, گلگت ہے یا کابل ہے, وہاں جہاز تو یہاں سے فٹ چلا جاتا ہے لیکن ادھر سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. پھر سیفٹی کو چیک کرنے کے بھی اور باقی لوازمات بھی. پھر ان کی یہ بھی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر جہاز ادھر خراب حالت میں بھی ہو یا موسم بھی خراب ہو تو ان کو واپس آنا پڑتا ہے بہر صورت. مثلا مجھے خود کابل سے آتے ہوئے اتفاق ہوا ہے کہ وہاں ایوییشن کی طرف سے بتایا گیا کہ موسم خراب ہے. ادھر روٹ دو تھے, ایک یہ پاڑا چنان اور لوگر کی سائیڈ سے. پائلٹ کا یہ خیال تھا کہ میں ادھر سے چلا جاؤں گا, ادھر ان کو بتایا گیا کہ ادھر امریکن آپریشن کر رہے ہیں, تو ان کو خراب موسم میں پھر گھس کے آنا پڑا. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف توجہ دی جانی ہے. ذمہ داروں کا تعین جس طرح ایئر مارشل صاحب نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہوگا نہیں. تو پھر آپ نہیں آپشن لے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا نہیں, میں دیکھیں کل میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو آغاز یہاں سے کرنا چاہیے کہ جو انکوائریاں ہو چکی ہیں اس حوالے سے وہ سامنے لائے, خصوصاً C-130 کا جس میں آرمی چیف اور اس ملک کے صدر جنرل ضیاء الحق صاحب وفات پا گئے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے محسن بھی ہے, ان کو سیاست میں بھی لائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آغاز ان سے کرے اور کل ہی ان کی جو انکوائری ہے وہ سامنے رکھ دے, اور پھر باقی حادثات کی جو انکوائریاں ہوئی ہے تو پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اس کے ذمہ داروں کا بھی تعین ہو جائے گا. کوئی انکوائری, کوئی کمیشن رپورٹ نہیں کھلتی جلدی. بابر ستار صاحب. جی عائشہ, میں شہزاد صاحب سے سیکھتے ہوئے ان کے ویو سے اگری کرتے ہوئے, دیکھیے ہم ایوییشن ایکسپرٹ میں تو نہیں ہوں, نہ مجھے پتہ ہے. واٹس ایپ گروپس پہ, ٹویٹر پہ ہر طرح کی تھیری گردش کرتی ہے, لوگ اسی کو گھما کے آگے کر رہے ہوتے ہیں. امتیاز صاحب نے بھی غالباً اسی طرف اشارہ کیا. میرا خیال ہے ایک تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے, ایک رپورٹ آئے گی, ابھی ہم بیٹھ کے یہاں پہ بات چیت شروع کر دیں. لواحقین ہیں وہ ایک اپنی ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں, ظاہر ہے جو عملہ بھی تھا اس جہاز کا ان کے گھر میں بھی تو ماتم ہو رہا ہے, وہ ایک بڑی ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں. یہ جہاز ایک کمپنی نے بنایا, وہ بھی انویسٹیگیٹ کریں گے, انہوں نے بھی اور جہاز بیچنے ہوں گے. اس کے بعد ایک سول ایوییشن اتھارٹی انویسٹیگیٹ کرے گی, ایئر لائن انویسٹیگیٹ کرے گی, اور پچھلی جو ایک دو ٹریجڈیز جو اسلام آباد کے قریب ہوئیں ان دونوں میں تو پتہ چل گیا کہ کیا امیڈیٹ کاز کیا تھا. اب آپ جو ایک بات کر رہی ہیں وہ میرا خیال ہے ایک ڈیفرنٹ سوال ہے کہ جب آپ کو امیڈیٹ کاز پتہ چل جائے تو اس کے لیے آپ نے کیا پریونٹیو میجرز کرنے ہیں کہ آئندہ وہ چیز دوبارہ سے نہ ہو. اس کے لیے پھر دماغ کو کھول کے بڑے کریٹیولی سوچنے کی چیز ہے کہ اگر پائلٹ ایرر کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ایسی کنڈیشنز ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایوییشن کا مجھے کچھ پتہ نہیں,
امریکہ میں بڑے حادثے ہونے شروع ہوئے جس میں ینگ ڈاکٹرز جو انٹرنشپ کر رہے یا جو اپنی بالکل ریزیڈنسی کرتے تھے ان کے ورکنگ آورز بڑے لمبے ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ انویسٹیگیٹ کر کے کنکلوژن نکالا وہ لمبے گھنٹے کام کرتے ہیں، رات کو لیٹ گھر جاتے ہیں، اس میں ٹریفک ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے. انہوں نے ریگولیٹری طور پہ یہ چیز چینج کر دی کہ اس گھنٹے سے زیادہ آپ کام نہیں کریں گے. ٹھیک، تو ایک وہ بھی ہیومن ایرر تھا، آپ ایکسیڈنٹ کار ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، لیکن کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ورک کنڈیشنز ایسی تھیں. تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے. ان حادثوں سے آپ کا ٹروما سینٹر بنانے کی ضرورت ہے کہ پہلے دن جب اس طرح کا واقعہ ہو تو ادھر ادھر لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. ایک بڑا ایس او پیز ہونے چاہیے کہ اگر واقعہ ہوگا تو اس میں ہوگا کیا، آپ کیا چیزیں کریں گے. پھر انشورنس کی بات ہوئی، یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انشورنس ہے بھی تو ملے گی یا نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے یہ جو انسٹیٹیوشنل سٹیپس ہیں یہ سیکھ کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت میرا خیال ہے کنجیکچر کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ شامل ہیں اس میں، انہیں تکلیف ہوگی. نیازی صاحب دیکھیں جی، پہلی بات تو واقعی یہی ہے کہ جی جتنے بھی لوگ سوار تھے وہ ساری جانیں انتہائی قیمتی تھی اور انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں ایک کوہرام مچا رکھا ہوگا. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے، ایک بڑے آدمی کی موت جو ہے بڑی دنیا کو ہلا جاتی ہے. تو جنید جمشید کی موت نے پاکستان کو جس کو کہنے ایک حادثے نے تو جو سوگوار کرنا ہی تھا اس کو دو اچھا ہوا اور اس نے بہت زیادہ اس میں ایڈ کیا. پھر اس میں ایک ڈپٹی کمشنر تھے، میں کل اسلام آباد تھا اور بڑے سینئر بیوروکریٹ کے ساتھ میں کافی دیر میں نے وقت گزارا. وہ سارے یکسو تھے، وہ کہتے تھے اتنا بریلینٹ آفیسر کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ شہید ہو گیا، یہ ہے کہ اس کو میرٹ کے اوپر اس سے بڑا بیوروکریٹ کمنگ ایمرجنگ نہیں تھا. تو اسامہ کو اپنے بچوں سمیت وہ چلا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا لاس ہے. اگر وکیل اتنا قیمتی تھا تو ہم ان کی سروسز جو ہم نے استعمال کرنی تو محروم رہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تہ تک پہنچا جائے گا. یہ ضرورت ہے. پوری دنیا کی سول ایویشن انڈسٹری جو ہے انہوں نے اپنے فلیگز جو ہے زمین پہ ڈال دیے ہوں گے، اور ظاہر ATR 42 بنانے والی کمپنی جیسے بابر صاحب فرما گیا انہوں نے اپنے طیارے بھیجنے ہیں، وہ تو ہر صورت میں کریں گے کیونکہ ہر جگہ پہ ATR جو ہے نا انڈر آبزرویشن آ گئے ہوں گے. چنانچہ جہاں تک انویسٹیگیشن وہ آئیں گی. میں اس کو ایک اور پہلو سے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی کہ جو چیز ہے کہ پاکستان دنیا میں 30 موت کے لحاظ سے ایئر کریش کے لحاظ سے 5ویں نمبر پہ ہے. پچھلے 30 سالوں میں تقریباً 1000 بندہ سے زیادہ اس کی نظر ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو حادثے ہیں، ہم 67 حادثے 30 سال میں ہمارے ہوائی جہازوں کو ہو چکے ہیں، جس میں کچھ میں لوگ بچ گئے اور بہتوں میں لوگوں کو بیچارے لقمہ اجل بن گئے. تو یہ جو 5ویں نمبر پہ ہماری اموات ہیں ایویشن میں اور 30 نمبر پہ ہوئے ہیں. ایک اس میں بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ اس توسط سے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم یہ ادارے تباہ کر دیں. پاکستان میں سے 2 ادارے ہیں جہاں پہ میرٹ پہ لوگ آتے ہیں، ایک فوج اور ایک سپریم کورٹ. باقی کسی ادارے کے اندر ان کا سربراہ کا، ان کے نمبر 2 کا، نمبر 3 کا تعین کرنے کا کوئی نہیں ہے. ہم اٹھا کے جو 51 سے میں نے دیکھا ہے کہ اداروں کے سربراہ بنانے میں ہماری حکومتیں جو ہے اتنی کرتی ہیں، اور یہ جو PIA کا ادارہ تباہ ہوا ہے یہ سب سے خوفناک بات ہے. کہ آپ کے سوال کا جواب ہاں میں ہے، بڑا سمپل ہے، لیکن اس کے پشت کے اندر جو خوفناک چیز موجود ہے کہ ہم ایک بہت بڑا ادارہ جو ہے جس انسانوں کی جانوں کا ضامن بننا تھا وہ جو ہے بالکل وہ تتر بتر ہوا ہے. ہمارے سوال کے جواب میں وہ بڑے ذمہ داروں کا تعین ہوگا. 5 آپشن آئے ہیں. کہا گیا جا رہا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین ممکن ہے اور بالکل ہونا چاہیے. امتیاز صاحب نے اس پر کوئی آپشن نہیں لیا. ہو سکتا امتیاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کا آپشن رکھیں. ذمہ داری بھی ان کا متعین ہو سکتی ہے اور ذمہ داروں کا تعین بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ایرر کو سامنے لایا جانا چاہیے اور عوام کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پیناما لیکس میں آگے کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اور چیف جسٹس کے نیچے ہو، اس کے اندر انویسٹیگیٹرز ہوں، اور انشاءاللہ ہم بھی ان کی مدد کریں گے کیونکہ میں یہاں 3 کم از کم انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو کمپنیز جو کہ اسپیسیفکلی کام کرتی ہیں وائٹ کالر کرائم میں اور آف شور اکاؤنٹس میں، ہم بھی مدد کریں گے ان کی. تو خیر پرامن طریقے سے کوشش کریں گے کہ چیف جسٹس کے نیچے ایک امپاورڈ کمیشن بن جائے. جو بھی اس وقت انکوائری چاہتا ہے نا، جو بھی انصاف چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ یہ حقیقت سامنے آئے، وہ سارے صرف ایک چیز چاہتے ہیں
کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے ایک انکوائری کمیٹی بنے. ہم ایک صحیح کمیشن اگر آپ نے نہ بنائی, اگر آپ نے سمجھا کہ آپ پھر سے امپائر ملا کے میچ کھیل لیں گے, اس غلط فہمی میں نہ رہیں, کیونکہ تحریک انصاف, عمران خان اور پاکستانی قوم سڑکوں پہ آئے گی, سڑکوں پہ آئے گی, سڑکوں پہ آئے گی. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ روز پاناما کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ فریقین کے شواہد کی تفتیش کی ضرورت ہے, کمیشن بنائیں یا خود فیصلہ کریں, وکلا اپنے موکلین سے ہدایات لے کر 9 دسمبر کو عدالت میں بتائیں. اس سے پہلے سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہماری طرف سے کمیشن کے قیام کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے, کمیشن بنا تو اس کا دائرہ کار محدود ہوگا, کمیشن اسی سپریم کورٹ کا جج بنائے گا, اور یہ بھی کہ اس کے پاس عدالت کے تمام اختیارات ہوں گے, وہ موکلین کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر تحقیقات کرے گا, انکوائری کرے گا اور فیصلہ پھر یہی بینچ کرے گا. جسٹس آصف سعید کھوسا کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا کہ فوجداری مقدمات میں شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے, دستاویزی شواہد میں دونوں طرف سے کمیاں موجود ہیں. میڈیا رپورٹ سے بتاتی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہی بینچ سماعت کرے یا پھر کمیشن بنایا جائے, دونوں صورتوں میں انہیں قبول ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہی کمیشن اس معاملے, یہ جو بینچ بیٹھا ہے یہی فیصلہ کرے, اور کمیشن کا قیام وہ نہیں چاہتے ہیں. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کمیشن صرف اسی صورت قبول ہے جب وزیر اعظم نواز شریف مستعفی ہو جائیں. اگر وہ وزیر اعظم ہے اور اس دوران کمیشن بنے گا تو پھر وہ ادارے ان کے کنٹرول میں ہوں گے اور اس طرح سے وہ انہیں متاثر کر سکتے ہیں. عمران خان کمیشن کی بجائے عدالت سے انصاف کی توقع لگائے ہوئے, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک, لیکن اس سے پہلے ماضی میں جو بھی آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی, عمران خان یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ہی تحقیقاتی کمیشن بنے اور اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جائے. اسی معاملے پر سوال رکھیں گے پینل کے سامنے. پاناما کیس میں عدالت نے ناکافی ثبوت, کیا کمیشن قائم ہونے کا فائدہ حکومت کو ہوگا؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو ہاں کا آپشن, اور اگر اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو نہیں کا آپشن لے سکتے ہیں. بابر ستار صاحب. عائشہ, مجھے تو نہیں پتا کہ فائدہ کس سے ہوگا, نقصان کس سے ہوگا, لیکن دیکھیے ہوتا اب عدالت میں یہ ہے کہ جج صاحبان جو ان کے کویشچنز ہوتے ہیں, جو وہ سوال پوچھتے ہیں, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر رہے ہیں. آپ ان کے سامنے آپ ایک آرگیومنٹ رکھتے ہیں, اس پہ جو ان کے دماغ میں سوال آتے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں وکیل سے, اس کے بیسس پہ انفارچونیٹلی ہم ایک میڈیا ٹرائل چلاتے ہیں اور شام تک پورا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ آج عدالت کیا کرنے جا رہی ہے. جس دن عدالت سخت سوال پی ٹی آئی کے وکیلوں سے پوچھتی ہے, اس دن وہ کہہ دیتے ہیں جی بالکل کمیشن بنا دیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے یہ نہ ہو کہ کل مقدمہ ہی خارج ہو جائے. جس دن وہ سخت سوال پوچھتے ہیں پی ایم ایل این کے وکیلوں سے, اس دن وہ کہتے ہیں جی نہیں یہی بس فیصلہ کر دیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بس کل ہی شاید پرائم منسٹر کی چھٹی کروانے جا رہے ہیں. تو عدالت نے آبویسلی سامنے چیز دیکھنی ہے. جو مجھے بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اگر تو عدالت کو یہ سینس ملتی کہ یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, تو وہ کمیشن کی طرف نہ جاتے, وہ خود ہی فیصلہ کر دیتے کہ یہ شواہد بھی ہمارے سامنے ہیں, اس سے بالکل کلیئر یہ لیگل کنکلوژنز نکلتے ہیں, تو کمیشن کیوں بنانا. اگر ان کے سامنے اتنی بھی بات نہ رکھی جاتی کہ کمیشن بنانے کا کوئی جواز ہوتا, کوئی ایسے سوالات ہی نہ ہوتے, کوئی ایسے خدشات ہی نہ ہوتے جس پہ مزید انکوائری ہو سکتی, تو وہ پٹیشنز ڈسمس کر دیتے. وہ کہتے کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو سکے. جو بات چیت ابھی تک ہوئی ہے اسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس ایویڈنس سے خوش نہیں ہے جو ان کے سامنے پیش کیا گیا, لیکن ان کے خیال میں اتنا مواد ضرور ہے کہ کمیشن بن کے کوئی انکوائری مزید کر سکتا ہے اس بیسس کے اوپر. لیکن ظاہر ہے جج صاحبان کے دماغ میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ ایک پولیٹیکل نوعیت کا مقدمہ ہے, مین اپوزیشن پارٹی اور حکومت کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے, پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے, تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کمیشن کو ہی شروع سے کنٹروورشل کر دیں. وہ غالباً چاہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز اپنا ایک طرح سے اگریمنٹ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کمیشن بنا دیں, اور اگر کمیشن بنے گا ظاہر ہے وہ چیف جسٹس اس سپریم کورٹ کے آرڈر سے بنے گا, سپریم کورٹ کے رول سے بنے گا, ایک سپریم کورٹ کے جج کریں گے, اس میں وہ پھر مزید انویسٹیگیٹ کریں گے ان چیزوں کو, اور وہ ان کی رپورٹ جو بھی ہوگی وہ اسی بینچ کے سامنے پیش ہوگی, اس کے بیسس پہ بینچ فیصلہ کرے گا. اس حد تک گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا کہ امیڈیٹ ریزلٹ نہیں نکلے گا. جتنا بھی کمیشن کو ٹائم لگے, وہ 3 مہینے لگے, 6 مہینے لگے, مہینہ لگے, جو بھی لگے گا, کچھ ٹائم تو ضرور لگے گا کمیشن کو. اس حد تک یہ چیز لٹک جائے گی. جی لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کمیشن کیا فائنڈ کرتا ہے, اس کے بیسس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. پرماننٹ فائدہ نقصان کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی, اس کی ہاں نہ لکھی ہے وہاں پہ. ٹھیک, بابر صاحب آپشن ہی لے رہے. نیازی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عدالت کیس سن رہی ہے
وہ اومنی پوٹنٹ ہے، مائٹی عدالت ہے. آئین پاکستان جو ہے سپریم کورٹ کو ایک بہت اونچا مقام دیتا ہے، یعنی کہ اس کو کئی جگہوں پہ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے ڈیسیژن جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتے ہیں. پھر آرٹیکل 184(3) جو ہے اس نے سپریم کورٹ کو لامحدود طاقت دیا ہے کہ کوئی کیس سن سکتا ہے. مجھے ایک تھوڑا سا میرا ایک چیز ہے، پتہ نہیں مجھے کو کس پیرائے میں آئے گا، بابر صاحب اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کہیں پہ وہ گستاخی یا سوء ادب نہ ہو جائے، کہ سپریم کورٹ نے جب پہلی دفعہ پوچھا کہ جی آپ پوچھ کے آئیں کہ ہم یہ کیس سنیں یا نہ سنیں کوئی اس طرح کا، اور جب یہ پوچھا کہ آپ کمیشن کے بارے میں بتائیں تو بے شک گنجائش نکلتی ہو. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو دونوں فریقین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کو اپنی بیسٹ ججمنٹ یوز کرنی چاہیے، اور ان کو ان کے جا کے ایسے لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر پریشر ہے ان پارٹیز کا کہ یہ پارٹیز اگر ان میں وجہ نزاع ختم نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا اثر ہوگا. یہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ مطمئن نظر نہیں ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے اوپر پوری قوم کو اعتماد کرنا چاہیے، چاہے فیصلہ نواز شریف کے خلاف جائے، عمران خان کے خلاف جائے، اس ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کلپ سے کہا عمران خان صاحب کے، یہی کسی چیز کا ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جی آپ انکوائری کمیشن بنائیں. جب سپریم کورٹ کمیشن کی طرف آیا، جو وہ کہتے ہیں نا کہ شیخ جو پہنچے محشر میں مال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس میں کمیشن سپریم کورٹ جو ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ کمیشن بنائے یا نہ بنائے. سپریم کورٹ اپنا بیسٹ ڈیسیژن لے اس کے بارے میں، اور اس کے بارے اس میں دو رائے نہیں ہو. عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا میرے پاس 10,000 سوال پہ ثبوت ہے الیکشن دھاندلی پہ بھی، اور اب بھی کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، وہ ثبوت ان کو سپریم کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر پینلسٹ کی رائے آپ کے سامنے رہے گی. پاناما کیس میں عدالت کے سامنے ناکافی ثبوت، کیا کمیشن قائم ہونے کا فائدہ حکومت کو ہوگا، ہاں یا نہیں؟ پینلسٹ سے میری گزارش ہے، وقت کم ہے، ایک منٹ میں آپ کو اپنے تجزیے اور تبصرے پہ بات کرنی ہوگی. مظہر صاحب. میرا خیال ہے حکومت کو یہ فیل ہوتا ہے کہ انہیں فائدہ ہوگا دو وجہ سے. ایک وجہ سے غالباً حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر کمیشن بنے گا تو وہ تحقیقات جب ہوگی تو اس کے حوالے سے غالباً ان کے بقول پی ٹی آئی کے پاس اتنے شواہد نہیں ہیں کہ جب تحقیقات ہو تو وہ اس چیز کو سامنے لا سکیں. اس وقت جو پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ اگر کمیشن بنتا ہے اور کل کمیشن کی فائنڈنگز ان کے خلاف ہوں گی تو آج کی جو پوزیشن انہوں نے لی ہے اس کے بعد یہ سوال اٹھا دیں گے کہ جی گورنمنٹ نے مینج کر لیا کمیشن کو. تو کل سپریم کورٹ کے سامنے ایک بڑے مشکل سوال ہوگا، کیونکہ ایک فریق جو ہے کمیشن کی مخالفت کرے گا اور دوسرے فریق کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ کمیشن بنانے کی بات کریں گے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بات آ گئی ہے کہ جی وزیر اعظم کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر یہی بینچ جو ہے وہ اس چیز کو آگے بڑھا لے. اور اس بینچ کی جو لاسٹ ہیئرنگ ہے اس میں جو ایک جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ شک کا فائدہ ملزم کو جا سکتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ٹائم مل جائے گا، کمیشن جب بنے گا تھوڑا بہت ٹائم مل جائے گا ان کو، کم سے کم 1 مہینہ تو ملے گا ہی. اور اس کے بعد تحقیقات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی اس طرح کے شواہد نہ لا سکے جو کمیشن کے سامنے پیش کرنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. آپ نے کہا حکومت کا خیال ہے فائدہ ہوگا، آپ کا خیال کیا ہے، ہاں یا نہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ اس وقت وہ کر رہی ہے وہ جاؤ اسی طرف رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے بڑا کلیورلی اس چیز کو کیا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کمیشن بنائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہی بینچ کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو وہ تو بڑے اوپن ہیں اس حوالے سے، اس لیے ان کو مینج کرنا وہ لگ رہا ہے کہ وہ چیزوں کو زیادہ انڈر کنٹرول کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہی بینچ کر دے تو ان کو فائدہ ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. ایک بار ٹھہرے نیاز صاحب، ایک منٹ شہزاد صاحب کنٹینیو. بالکل نہیں، یہ اگر شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے اور نہیں ہم سنا جاتے آپ کو اسی بینچ سے سنیں گے، ہم کمیشن کی بجائے ہم چاہیں گے یہ بینچ فیصلہ کرے. شیخ صاحب نے مجھے بتایا ہے. اچھا عائشہ مسئلہ مجھے نظر آتا ہے کہ جب بھی ہم فائدہ نقصان کی بات کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں اس مسئلے کو. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا.
تو پاکستان کو مجھے لگتا یوں ہے کہ چاہے جو مرضی کمیشن بنے یا جس طریقے سے بھی کام لمبا چلے جس میں صفائی کے ساتھ معاملات سامنے نہ آئیں، پاکستان کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ سیاست کو نقصان پہنچے گا. اگر سیاست کو نقصان پہنچے گا تو جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، جوڈیشری کو اوپر کچھ نہ کچھ سوالات ضرور اٹھیں گے. سوشل میڈیا پہ آلریڈی یہ چیزیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں بدقسمتی سے اپنی جوڈیشری کے بارے میں. تو جب اس قسم کے معاملات اتنے لمبے لٹک جائیں گے، جتنے لمبے لٹکیں گے اتنے مسائل بڑھیں گے اور اتنی کریڈیبلٹی آپ کے اداروں کی متاثر ہوگی. جب کریڈیبلٹی آپ کے اداروں کی متاثر ہوگی تو پھر آپ کے عوام کا ایمان ختم ہو جائے گا اس پورے نظام کے اوپر. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں. تو پاکستان کو مجھے لگتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. شہزاد صاحب پاکستان کے اینگل سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ معاملات کی طوالت اداروں کی کریڈیبلٹی متاثر کرے گی اور پاکستان کو نقصان ہوگا. امتیاز صاحب کیا ہوگا؟ وہ ایک غالب کا شعر ہمیں یاد آ رہا ہے، تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. یہ عمران خان کی حالت مجھے ہمدردی ہے، ان سے بہت پتلی ہے. پہلے وہ کمیشن کرتے تھے، اب وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز حکومت کا یا پرائم منسٹر نواز شریف کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہی بینچ فیصلہ کرے. کمیشن کا مطلب ہے کہ 4 مہینے 6 مہینے یہ ڈھول بجتا رہے پاناما کا اور کرپشن کا. لہذا وہ چاہیں گے کہ یہ اب میرا خیال ہے کنورجنس ہو رہی ہے. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ اب تک کی جو پروسیڈنگ سامنے آئی ہیں اس میں نہ استغاثہ کی طرف سے نہ دوسری طرف سے وزیر اعظم کا نام نہیں آ رہا. نمبر 2 مسئلہ جو تھا کہ وہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ ثابت ان کی کافی حقائق ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، دستگیر نہیں ہے وزیر اعظم کی. اب ساری بات ہے جو کورٹ نے پوچھا ہے کہ پراپرٹی آپ نے اون کر لی ہے، پیسے بتائیں. اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ جی 40 سال پہلے کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، شہزادی صاحب کو بلا لیں. میرا خیال ہے کہ یہ پاناما والا قصہ جو ہے عمران خان کو چاہیے کہ چیلنج کریں سیاسی میدان میں اور شکست دیں اگلے الیکشن میں. عمران خان سیاست میں آ کے بات کر چیلنج کریں. چھپ رہے ہیں اس کے پیچھے. جی کیا کہہ رہی ہے صافی صاحب؟ کمیشن کے نہ بننے کا کیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے صافی صاحب، جو بھی ہوگا. اچھا عائشہ، میں نے ہاں نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے کہا انہوں نے حکومت کے پاکستان کے نقصان کی بات کی تھی. صافی صاحب کو بات کر لینے دیں. کمیشن بننے سے حکومت کو نقصان ہوگا، یہ ڈھول بجتا رہے گا. چلے جی آپ ڈھول بجاتے ہیں، چلیں صافی صاحب.